बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज उस केस का फैसला आ गया जिस केस के फैसले के हवाले से बड़ी अरसे तक डिले चल रहा था। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब को भी सजा सुना दी गई और बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी गई। 14 साल इमरान खान की सजा है और बुशरा बीबी की सजा इस टाइम पर 7 साल है, जिसके साथ साथ 10 लाख और 5 लाख, इमरान खान को 10 लाख और 5 लाख का जुर्माना बुशरा बीबी को है। इस केस के फैसले के हवाले से बड़े अरसे से इंतजार था। पिछला मंडे, उससे पिछला मंडे गुजरा, लेकिन फैसला नहीं आया। आज जब फैसला आया तो उसके बाद मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए और उन मुख्तलिफ रद्द अमल में हुकूमत का क्या रद्द अमल था इस केस के हवाले से, सबसे पहले वो सुने। तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। उन्हें जाना चाहिए था सफाई के गवाह के तौर पे कि उनका ना जाना भी ये प्रिजम्पशन है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। तो टाइम लाइन्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए। आप अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे हैं। डे 1 से ओपन एंड शट केस था। आज के बाद पाकिस्तान में इतनी मेगा करप्शन करते हुए कोई 100 बार सोचेगा तो ये कोई ईडी का ट्रस्ट नहीं था, छिपा का ट्रस्ट नहीं था। ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। अपील का हक इनको हासिल है, मगर लीगली केस लड़ना पड़ेगा। रियासत का फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, बगावत हो या करप्शन, इस पे कोई माफी नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। न सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस के फैसले में एहतसाब अदालत, जो कि अडियाला जेल के अंदर मौजूद थी, उसने अल कादिर ट्रस्ट को भी हुकूमत की तहवील में दे दिया है और बड़े वाज़ेह तौर पर इसी फैसले के अंदर तहरीरी हुक्मनामे के अंदर कहा है कि वुकला सफाई जो इस्तगासा की शहादतों को जुटला नहीं सके, इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था और जो दुरुस्त साबित हुई। इसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि जो एविडेंस था, जो शहादतें थी, जो मुल्ज़िमान के दिफा में पेश की गई, वो दस्तावेजी शहादतें भी इस टाइम पर बेवकूफ़ थी। यानी तमाम का तमाम केस जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से था वो तगड़ा था, लेकिन डिफेंस की तरफ से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता और इसी हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई। ये जो अभी आपने रद्द अमल देखा है हुकूमत का, ये तो सामने है, लेकिन साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस केस के हवाले से हम अब कानूनी चाराजोई के लिए मजीद अदालतों का रुख करेंगे। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, न खान साहब मायूस है, न हम मायूस है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। आज का जो फैसला है हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज पूरी अदलिया के लिए ऊपर जो है ना एक काला धब्बा है, इसके खिलाफ जो है ना हर हद तक जो भी कानूनी चाराजोई हो उसके ऊपर भरपूर तर कानूनी चाराजोई करेंगे। आज इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं, सुपीरियर कोर्ट्स पे इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी है जिसमें कि ना हुकूमत को एक ढेरे का नुकसान हुआ, ना इमरान खान और बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ। आज का दिन इमरान खान को सियासी तौर पे टारगेट करने की एक और बेईमाना कोशिश। फैसले के खिलाफ हम हर जगह पे जाएंगे, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ मुज़म्मती करारदादें भी पेश करेंगे। अब ये जो पूरी दुनिया में जाने वाली बात सुनिए आप लोगों ने फैसल चौधरी साहब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले अलीमा खान साहिबा ये ऑलरेडी ऐलान कर चुकी हैं कि इंटरनेशनल और वो इदारे जो कि ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उसकी तरफ जरूर जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासी तौर पर दीवार से लगाने का इल्जाम तो पीटीआई हुकूमत पर लगा ही रही थी, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये किसी तरीके से वो मकाफाते अमल है जो कि किसी टाइम पर, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े वार्न किया जा रहा था इस हुकूमत की तरफ से। अब ये मकाफाते अमल है या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जो भी है, इस टाइम पर ये सारी चीज कन्वर्ज कर जाती है कि आखिर में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी इंस्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए किए जा रहे हैं, वो अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस हवाले से बयान सामने है। एग्जेक्टिव ऑर्डर वगैरह कोई इशू नहीं होना। मुज़ाकरात में उनकी डिमांड है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है कैदी जो है रिहा की है, लेकिन ये नहीं होगा। अदालतों ने सजा दी हुई है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं। कोई बता दे कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ सियासी कुतुब में मुज़ाकरात। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है इनका फैलाव करें, एक ही दफा जो है तमाम इमराज का जो है वो हल निकला है।
اب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے اور یقیناً یہ ایک کشیدہ صورتحال ہے کہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف فیصلے، تیسری طرف ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان صاحب کے سارے معاملات کو حل کرنے کی ڈیمانڈ۔ کس پوائنٹ پر یا کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، یہ سوال زبان زد عام تو ضرور ہے۔ اس سوال کا پاکستان تحریک انصاف کیا سدباب ڈھونڈتی ہے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ شیخ صاحب، ایک تو یہ فیصلہ آیا، آپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ باقی عدالتوں میں جایا جائے گا، اس کے بعد اوبویسلی آپ کے پاس قانونی چارہ جو ہے اپیل کے اندر جائیں، پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے اندر جائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ لیکن یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف جانے والا معاملہ، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں، کون سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف جانے کا سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ شیخ صاحب دیکھیں، علیمہ خان صاحبہ نے جو ذکر کیا تھا وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ورکرز کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر، ہمارے مسنگ لوگ جو ہیں وہ ہماری لسٹیں کبھی اوپر کبھی نیچے، اور بہت سی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسیران ہیں جن کو بڑا ہی رف ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان ہیومین طریقے سے جیلوں کے اندر۔ اوبیسلی وہ پھر ان سب کے رشتہ دار جو ہیں ڈائسپورا میں موجود ہیں، فیملیز ان کی وہاں پہ موجود ہیں، ان کے صوبے کے لوگ موجود ہیں، تو وہ پھر ہر کوئی جن کو یہاں پہ سول اور پولیٹیکل رائٹس نہیں ملتے، پھر جہاں ان کو ملتے ہیں لوگ وہاں پہ ضرور کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف فیصل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جایا جائے گا، یہ بھی وہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی ہے؟ یہ بالخصوص عمران خان صاحب کے فیصلے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ اسپیسیفکلی خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ شاید انہوں نے آج دوبارہ کر دی، مگر یہ تو 5-7 دن پہلے سے علیمہ خان صاحبہ جو تھی انہوں نے یہ کیا تھا، اسی کی ایکسٹینشن میں انہوں نے آج کو بات کی ہوگی، کوئی اسپیسیفکلی ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، سو سیپریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اب یہ بتا دیں، اب مذاکرات کی بات آتی ہے نا، مذاکرات کے اوپر افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے پی ٹی آئی یہ کہہ چکی تھی کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو مذاکرات کے اوپر براہ راست اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اب بھی آپ اس بات پر قائم ہیں؟ دیکھیں، بیڈ ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوا ہے، اوبیسلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جعلی کیس بنایا تھا، جو کیس بنتا ہی نہیں تھا، اس میں سزا دینے کے لیے انہوں نے اپنا انڈیو انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک فیصلہ آ کے بھی بار بار مؤخر ہوا، غیر منصفانہ ٹرائل ہوا، 4 جج تبدیل ہوئے، مگر کیونکہ ہم نے اس کو نتھی نہیں کیا تھا۔ اگر ہم نتھی کر دیتے نا جی کہ مذاکرات ہوں گے اور آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں، تو پھر آج ہم پہ ایک بہت بڑا الزام ہوتا کہ آپ تو کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے، آپ اپنے لیے کوئی ریلیکسیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسی لیے کبھی بھی اس چیز کو مذاکرات سے نتھی نہیں کیا تھا، اور خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جی اس کو وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل ایک ماحول اچھا نہیں ہے، اور بیڈ ٹیسٹ میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ ضرور ہوگا، مگر خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ 26 کے شہیدوں اور اسیران کے حوالے سے ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو جاری رکھیے گا کم وقت میں جو بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک تو اس پہ لیکن وہ ڈیمانڈ کدھر جائے گی شیخ صاحب؟ اب وہ والی جو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر دے عمران خان صاحب کو، کوئی ایک ریلیف دے دیں، وہ ڈیمانڈ اب کدھر کھڑی ہوگی؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہو کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان کو وہ کریں۔ ہم نے تو ایسی کچھ چیز ایگزیکٹو آرڈر والی لکھ کے نہیں دی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ عدالتی پروسیس کے اوپر، عدالتی جو جوڈیشل پروسیس ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو۔ جب ضمانتوں کے لیے آپ کے لوگ آتے ہیں آئی اوز، تو آپ غلط انکوائریاں کر کے لے کے آتے ہیں، غلط ضمنیاں لکھ کے لے کے آتے ہیں، غلط گواہیاں لکھ کے لے کے آتے ہیں، اور ججز کو بھی آپ دیکھیں، ہائی کورٹ کے ججز دیکھیں، اور پنجاب کی 3 ATC کورٹس کے ججز کے خط دیکھیں، 6 ہائی کورٹ والوں کے خط دیکھیں۔ تو ہم نے یہی کہا کہ آپ جب ہمارے لوگ بیلز کے لیے اپلائی کریں تو آپ ان کو انڈیو انفلوئنس نہ کریں، اپنے تفتیشیوں کو، آئی اوز کو یہ کہیں کہ وہ جو حق سچ بات ہے اس کے حساب سے چلے۔ ہم نے وہ تو اسی طریقے سے ایگزیکٹو آرڈر کی بات تو خان نے یہ جو ابھی خواجہ آصف صاحب، یہ خواجہ صاحب، آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ شارٹ شیخ صاحب، لیکن یہ جو ابھی شیخ صاحب بات آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا، لیکن خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹو آرڈر والی، ہم ریلیز کر دیں، کوئی طریقہ کار نکالیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں پھر؟ نہیں، میرے خیال میں خواجہ صاحب کو، کیونکہ ان کو ایک مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ ان کو ان کی پارٹی نے مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا. اور یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں, خواجہ صاحب نے 4-5 دن پہلے خود یہ کہا, شاید 7 دن پہلے, کہ میری پارٹی نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا, کیونکہ پارٹی نے خواجہ صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا, ان کو اعتماد میں نہیں لیا. اور پھر شاید اسی لیے انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پڑھنے کا تردد بھی نہیں کیا. اگر اس کو غور سے پڑھ لیتے تو ایگزیکٹلی چیزوں کا پتہ بھی لگ جاتا. ہم نے یہ کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے ہی بن رہا ہے نا جی, اس کے لیے تو کوئی عدالتی نظام کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ایگزیکٹو آرڈر کی ضرور بات ہوئی ہے. اسیران کی رہائی کے لیے تو عدالت سے نکلنا ہے جی, لوگوں نے ضمانتوں پہ آنا ہے, لوگوں نے ڈسچارج ہونا ہے. تو ہم نے تو اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی. لفظ ایگزیکٹو آرڈر ہم نے کوئی نہیں استعمال کیا. خواجہ صاحب ایسے ہی بیٹھے تھے نا ہلکے میں اپنے لوگوں کے ساتھ, تو پھر میں کہا مطلب پتہ ہی آپ کو بندہ وہاں ایکسائٹڈ ہو جاتا. انٹرسٹنگ. اچھا لیکن بس یہ بتا دیں شیخ صاحب, 14 سال 7 سال 10 لاکھ روپے جرمانہ 5 لاکھ روپے جرمانہ, واٹ نیکسٹ؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ہوگی جی ہائر فورم پہ اپیل ہوگی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپیل جو ہے وہ پہلی دوسری پیشی کے اندر یہ کیس پڑ جائے گا. اٹس جسٹ این امبیرسمنٹ, اسی لیے اس کو بار بار مؤخر کر رہے تھے. آپ نے بھی شروع میں جو وزیر قانون کا وہ جو ایک سنایا کلپ, وہ جو سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فرسٹ ان اینڈ فرسٹ آؤٹ اینڈ وہ اس طرح کی جو چیزیں وہ بتا رہے تھے, وہ سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے. آپ لا منسٹر ہیں, لا منسٹر ہی رہے, آپ سپریم کورٹ کو نہ بتائیں کہ انہوں نے اپنا نظام کیسے چلانا ہے. ہم درخواست بھی دے سکتے ہیں ارلی ہیئرنگ کے لیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پہلی دوسری پیشی کے اندر یہ اڑ جائے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, واز اے پلیزر ہیونگ یو. صرف فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کل ایک پریڈکشن کی تھی, وہ پریڈکشن میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گی, اس کے بعد پھر سوال کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں, آپ کے فگر کو میں اس طرح لے سکتا ہوں کہ جو 5 آپ لے رہے ہیں نمبر, وہ 10 سال کی ڈے نائٹ ملا کے 5 ہو جاتی ہے, وہ فگر بھی صحیح ہے. اور 7 کو 14 کر لیں, 14 سال کو ڈے نائٹ کریں تو وہ 7 سال ہو جاتا ہے. تو میں متفق ہوں آپ کے دونوں فگر سے. آپ 14 اور 10 کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے تو آپ کے نمبر کے حساب سے 5 اور 7 کی میعاد سے ہی جاتی ہے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایک تو آپ نے کہا تھا مجھے اس سے زیادہ نظر آ رہی ہے سزا جتنی مالک صاحب فرما رہے تھے, یا آپ کو کیسے نظر آ رہی تھی؟ خواب آیا تھا, کسی نے بتایا تھا, کوئی انفارمیشن تھی؟ ہاؤ ڈیڈ یو نو؟ نمبر 1. نمبر 2, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں پہلی دوسری پیشی کے اندر اپیل کے بعد اڑ جانا ہے معاملہ. آپ کو ایسا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ انیکا صاحبہ. میں نے کل آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز بھی کہی تھی کہ سزا دونوں کو ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ میں نے بات کل نہیں کہی, میں نے یہ 3.25 سال پہلے جب ایک کابینہ کے اندر ہو رہی تھی اس دن کی تھی, اور اس رات کو خان صاحب کے پاس جا کے کی تھی, اور اس کے بعد پروگرامز میں کی, اور اس کے بعد 2.5 سال سے کی, اور اس کے بعد کئی مہینوں سے میں کر رہا ہوں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ میں آپ کے شو میں ابھی کیمرے کے آنکھ کے سامنے آپ کے رپورٹر کو خدا نہ خواستہ گولی مار دوں اور وہ مر جائے خدا نہ خواستہ, تو آپ مجھے کیا کہیں گی؟ مجھے ہار ملے گا, سزا ملے گی؟ یہ اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ کیس تھا. جس بھونڈے طریقے سے کرپشن کی گئی اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا. آپ نے ایک تو شہزاد اکبر کو این سی اے سے نیگوشیٹ کرنے بھیج دیا بغیر کیبنٹ کے اپروول کے, نہ وہ سینیٹر تھے, نہ وہ منسٹر تھے, نہ وہ ایم این اے تھے, نمبر 1. نمبر 2, یہ پش پردہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اچانک سے کئی ہفتوں مہینوں بعد کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے جس کے اندر ایجنڈے کا یہ حصہ نہیں ہے, اور ایک ویٹو پاور کے تحت یا ایک ایکسٹرا پاور کے تحت پرائم منسٹر صاحب اس کو ایجنڈے کو بلا لیتے ہیں, اور وہ آ کے آدمی جو ہے جو ملک سے اب مفرور ہے وہ اینویلپ پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے کہ اس کو کھول نہیں سکتے. تو اس پہ میں نے بھی سوال اٹھائے تھے, اور بہت زور سے سوال اٹھائے تھے, اور آپ لوگوں کی آرکائیوز میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ سارے اینکرز اس کو اگری کرتے ہیں, وہ شاید سرخیاں بنی تھیں. تو میں نے کابینہ میں ایک چیز کہی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ غلط ہو جائے گا, یہ غلط کام ہونے والا ہے, یہ چوری ہے. گھر جا کے بتایا کہ آپ کو جیل ہوگی, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ حالات ہو جائیں گے. میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ الیکشن کے دوران یہ کیسز نہ بن جائیں, اور اس کے بعد مسلسل کرتا چلا رہا ہوں کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ کیسز میں ادھر سامنے تھا. لیکن آپ نے جو ٹائم پیریڈ بولا ہے نا واڈا صاحب, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ نے جو ٹائم پیریڈ کہا ہے نا, یہ کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ اتنے سال تک یا اس سے زیادہ سال تک آپ سزا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ جتنا بڑا جرم تھا اس کے اوپر اگر مجھ سے کسی آپ فگر دیتی ہے 5 اور 7 تو میں اس کا ڈبل کر کے آپ کو بتاتا ہوں, ڈے نائٹ کر کے آدھا کر دے, تو اتنا اگر تجزیہ آپ کا ہو سکتا ہے تو پھر میرا بھی ہو سکتا ہے. میں بھی سیاستدان ہوں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دس از ناٹ ریلیونٹ. ریلیونٹ جو اس میں چیز ہے, میں نے کل اپنے استاد محترم نصرت جاوید صاحب کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ کہا تھا کہ سر دونوں کو سزا ہوں گی,
کیونکہ یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی. کل تک شابیانے بجائے جا رہے تھے کہ آرمی سے ہماری بات ہو گئی اور بڑے مثبت نتائج اس کے آئے ہیں, اور اس مثبت اور مصیبت کے اندر میں نے کہا تھا 13.5 گھنٹے رہ گئے تھے اس ٹائم پہ جب میں شو کر رہا تھا مالک صاحب کا, تو 13.5 گھنٹے وہ مثبت مصیبت میں بڑھ گئی. اس کا مطلب وہ بھی فریب تھا, جھوٹ تھا. اس کے بعد آپ نے کہا 9 مئی میرا کام نہیں تھا, ہم نے نہیں کیا 9 مئی فوج نے جھوٹا الزام ہم پہ لگایا. پھر آپ ہی کے چینل پہ بدامی صاحب کے وہاں آ کے کہتے ہیں سی ایم گنڈا پور صاحب کہ 9 مئی میں میرے لوگ تھے, میں ان کو اون کرتا ہوں, انہوں نے لائن کراس کی ہے اور ان کے اوپر سزائیں کر دی جائیں. تو یہ میں نے تو سارے جھوٹ نہیں بولے. پھر آپ نے جس گورنمنٹ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہا تھا, انلیگل گورنمنٹ کہا تھا, اس سے آپ نے مذاکرات کرنے شروع کر دیے. تو اب میں نے ان کو کل ڈیٹ لکھوائی ہے کہ آپ واپس فوج کے اوپر دیکھیں گے. لیکن اب ہم لوگ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں بیکاز وی نو کہ یہ فرنٹ پہ کسی اور کے ہیں. سو دیر اسٹل سے کہ وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو پھر انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز کے اندر لکھنا چاہیے تھا نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, اس کے اوپر بھی آڈٹ ہونا چاہیے. نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ تو مذاکرات کرنے والے دو لوگ کون ہیں؟ ایک گورنمنٹ ہے, ایک پی ٹی آئی ہے. دونوں کیا چاہ رہی ہیں؟ دونوں چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں رہے, اور وہ جیل میں رہ رہے. یہی پارٹی چاہتی ہے. پارٹی اگر یہ لوگ آ جائیں گے, جتنے لوگ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریریں کرتے ہوئے, وہ سب اپنے بیانات دے کے آئے ہیں اس ٹائم کے وزیر عمران خان صاحب کے خلاف نیب میں, اور کہا ہے ہمارا نام نہ ڈسکلوز کیا جائے. جب وٹنسز کی باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے چہرے نظر آتے ہیں. ابھی تو بہت کچھ آپ نے دیکھنا ہے. کون کون ہے واڈا صاحب؟ نمبر 2 یہ کون ہے اس میں؟ اس وقت کافی وزراء آپ کو نظر آئی گے, میجورٹی آف دیم. تو میں تو آپ کو وقت سے پہلے چیز بتا رہا ہوں. اب اگر میں بتا رہا ہوں تو آپ کو اس میں پرابلم نہیں. میں کیا جمہوری طریقے سے بتاؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پی کے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ, ہمیں اس کی کامیابی مل رہی ہو, پاکستان کی وقت کی ضرورت بھی ہے, لیکن آپ کے دائیں میں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے گنڈا پور, آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ جمہوریت کے اندر سی ایم بن گئے ہیں. ایک جمہوری پرائم منسٹر ہے, ان پہ الزام ہے, وہ چاہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کی معافی ہو جائے. ایک پرائم منسٹر ہے جو ملک سے فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں ملک سے باہر, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جمہوری نظام ہے. اس جمہوری نظام کے اندر یہ ڈرامہ چلتا رہے گا. وہ ٹیررسٹ ہیں. تو ابھی ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں. میں پھر آپ سے ذرا وضاحت چاہوں گی. کالنگ از چیف منسٹر آف اے پروونس اے ٹیررسٹ. دس اے بگ اسٹیٹمنٹ. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. سینیٹر فیصل واجہ, آپ نے جانے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے, اور وہ کہا ہے کہ ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف وہاں کے پی کے اندر آپریشن ہونا ہے یا کنٹینیوس کارروائیاں چل رہی ہیں, تو دوسری طرف سی ایم کے پی کے دہشت گرد ہے. یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک الیکٹڈ شخصیت چیف منسٹر کو, ایک ایسی پارٹی کے جو کہ کے پی کے اندر پاپولر پارٹی ہے, آپ اس کے چیف منسٹر کو ٹیررسٹ کہہ دیں. ہاؤ از دیٹ فیئر؟ دیکھیں, یہی تو آپ کے ملک کی بد نصیبی ہے. آپ نے اس جمہوریت کے نام پہ ایک آدمی کو ایوان سے نکال کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. آپ نے اسی جمہوریت کھاتے میں ایک آدمی کو جیل سے ایوان میں پہنچایا. آپ نے اسی جمہوریت کے کھاتے کے اندر ملک سے فرار ہونے والوں کو واپس ایکسیپٹ کیا. آپ نے یہی جمہوری کھاتوں کے تحت, جمہوری پروان چڑھانے جنازوں کے تحت آپ نے کہا جی یہ سی ایم ہے, اس کے ہاتھ دہشت گردی کے پرچے نہیں کٹے ہوئے, اس نے جو ابھی بندے مارے, فائرنگ کی ہے یہ دھرنوں میں, وہ دہشت گردی نہیں ہے. کے پی کے وسائل استعمال کیے, وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ گاڑیاں اور پولیس کے ویپن جو پکڑے گئے ہیں وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ جو لوگ مرے ہیں ان کی وہ دہشت گردی نہیں ہے. اس سے پہلے جو یہ ہوا وہ دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ دہشت گردی میرے باپ نے تو نہیں کی, اس کے اوپر پرچے, جب اس کے اوپر پرچے ہے تو پھر وہ سی ایم ہے. وہ تو اگر کل کسی پرچہ پی ایم کے اوپر ہے تو وہ کیونکہ پرانا پی ایم رہ چکے, وہ پاپولر ہے, تو آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کے معاف کر دیں. نیا پی ایم جو ہے وہ ملک سے چلا جائے گا کرپشن کر کے, پھر ہم 7 سال انتظار کریں گے کہ وہ مفرور ہے, ہم اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. جو اس 190 ملین کے اندر جنہوں نے پیسہ بنایا وہ انجوائے کر رہے ہیں. بیگم صاحبہ کے بچوں نے پیسہ 2018 سے پہلے تو میں نے عمران خان صاحب کو بے ایمان نہیں دیکھا تھا. اگر عمران خان صاحب بے ایمان آدمی ہوتے تو جب ان کی طلاق ہو رہی تھی جمائمہ صاحبہ سے تو کروڑوں اربوں روپے جو تھے ان کو, ڈالرز جو تھے وہ لیگلی ملنے تھے, وہ تو انہوں نے نہیں لیے. تو 2018 کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کرپشن بھی کی. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک اہلیاں آئی ہیں تو کوئی شخص کرپٹ ہو جائے گا, اس سے پہلے وہ یہ وہ والی بات ہے کہ ساس بہو کو کہے کہ بہو کا قصور ہے, بیٹے کا کوئی قصور نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا؟ میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ 2018 کے بعد وہی عمران خان صاحب کی آنکھ میں پٹی آ گئی, وہی دم درود آ گئے, وہی درباروں کے اوپر سجدے آ گئے, وہی بکروں کے سینگ آ گئے, وہی 11:30 بجے دم کا پانی آ گیا, 2 بجے کھانا آ گیا دم والا, کبھی کوئی مٹھائی آ گئی.
ان سب چیزوں کی آنکھ کی پٹی کے اندر بندوق دی، آپ پروڈیوسر نے دی، اس کے اندر گولیاں چلا میں نے دی، تو عمران خان صاحب نے خود سائن آف کیا، سب کچھ خود کیا، تو وہ ذمہ داری سے تو نہیں ہٹ رہے. لیکن میں آپ کو ایک سچ تو بتاؤں گا نا. اب آپ کہیں کہ نہیں میں کہوں کہ وہ پیدائشی چور تھے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. جو میں نے وٹنس کیا اپنی آنکھ سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو اس کے ارد گرد ابھی بھی تباہی ہو رہی ہے، وہ میرے حساب سے تو بی بی کو ٹرپل سزا ہونی چاہیے تھی. عمران خان صاحب سے 10 گنا جا کے سزا ہونی چاہیے تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ بولنا نہیں چاہتے. ہم سب اپنی فائلیں سائن کرانا چاہتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی اور ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی مخلص ہے، کسی کے گھر میں ماتم پڑا ہوا ہے، کوئی روڈوں پہ آیا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، سب کچھ ہے کہ عمران خان اندر ہے. عمران خان کل باہر آ جائیں گے، سب گھر سے باہر ہوں گے. ان میں سے آدھے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، اسی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. مجھے آپ بتائیں نا کہ میں کس بات کو یقین کر لوں. سینیٹر صاحب مجھے آپ بتائیں کہ میں کس بات کو ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ وقاص حکم صاحب کہہ رہے تھے کہ دو تین پیشیوں کی مار ہے یہ. جب جائیں گے ہائر کورٹس کے اندر، اپیل کے اندر، تو یہ کیس سٹینڈ نہیں، یا یہ فیصلہ سٹینڈ نہیں کرے گا. ڈو یو بلیو دیٹ؟ No, I am not believing anything what they are saying, because they are patent and blatant liars. Number one. Number two یہ کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے، اس میں کورٹ کیسے دے سکتی مرسی؟ اس میں ہائی کورٹ کے اندر 1 2 3 5 10 15 پیشیوں میں بھی نہیں ہو سکتا کچھ، کیونکہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ جتنا میں آپ کو کنفرمیشن سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ انیکا صاحبہ ہیں، اتنی کنفرمیشن سے آپ کہہ رہا ہوں. میں تو 4.25 سال سے کہہ رہا ہوں. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہائر کورٹس کے اندر بھی یہ سزا برقرار رہے گی، اور عمران خان صاحب 14 سال سے پہلے نکل نہیں رہے جیل سے باہر؟ نہیں، میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا. میں تو اگلے 14 مہینے کا بھی 14 منٹ کا بھی نہیں کہہ سکتا اس ملک کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا رہے اتنا آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں. میں قطن کسی چیز کے، میں آپ کو کلیئرٹی یہ 2-3 ہیئرنگ کی بات کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 7 8 10 ہیئرنگ میں بھی نہیں یہ کلیئر ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. پھر آپ کہیں گے وقت سے پہلے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے نا. میں وہاں تھا موجود، آپ لوگ تو موجود نہیں تھے نا. جو آج چیز لوگ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ 80 90 ارب 100 ارب جو بھی ہے فگر، یہ چوری ہے. یہ 460 بلین دینے تھے، 460 ارب دینے تھے، 100 ارب مثالاً اور آنے تھے، 560 ہونے تھے پاکستان کے لیے. یہ 560 کے بجائے 360 ہو گئے. تو کاروباری ہونے کے حساب سے اگر میں نے 100 ارب کی چوری کا پیسہ بچا لیا اور 10 ارب دے دیے کسی کو، 8 ارب دے دیے، 7 ارب دے دیے، تو میرا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ڈائمنڈز، گھر کی رینوویشن، یہ پلاٹ، اس کے ٹرسٹی چینج کرنا، اندھے ہیں کیا سب؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں. لیکن یہ کوئی پاکستان کی سب سے بڑی چوری نہیں ہے. یہ تو اس چوری کے اندر احتساب اس لیے ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب کا تسلسل چلے گا کیونکہ چیف نے آ کے اپنے ادارے کے سب سے تکڑے آدمی کا احتساب کر لیا ہے. اس بیسس پہ آتا ہے. تو اس سے بڑے بڑے چور بھی بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، اور این آر اوز نہیں لیے ہم نے. کیا ہم نے بھی آنکھوں کے سامنے چیزیں نہیں دیکھی ہے کیا؟ ٹھیک ہے واڈر صاحب، مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ پہلی ایسی چیز نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن مجھے بتائیں اب جو ہے آپ کو عمران خان صاحب باہر آتے ہوئے کب نظر آ رہے ہیں، یا آنا بھی ہے یا نہیں آنا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 7 8 پیشیوں کے اندر بھی یہ نئی چیز ہونی جو کہہ رہے ہیں شیخ وقاص حکم صاحب. چلیے مان لیا آپ کی بات، لیکن پھر کیا عمران خان فور 14 ایئرز جیل میں رہیں گے، اس سے پہلے باہر آئیں گے، یا معاملہ ابھی بالکل امبیگوس ہے، بالکل ڈوبیس ہے؟ دیکھیے جی، 14 سال تو ویسے ڈے نائٹ ملا کے 7 سال ہو جاتے ہیں نا ٹیکنیکلی. تو نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ بڑا خطرناک ملک ہے. آپ نے اس ملک کی باریکی پہ چلتے ہوئے ہر چیز کا فیصلہ اور دماغ لگانا ہے. اس ملک میں ایک آدمی کو ایوان سے اٹھا کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے مار دیا. میری پیدائش اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے فیصلے پہ 45 سال بعد آیا جواب کہ غلط ہو گیا. اور آپ نے اسی ملک کے اندر ایوان سے، جیل سے ایوان جاتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. تو یہ ملک بڑا خطرناک ہے، خطہ بھی بڑا خطرناک ہے اس حساب سے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ایزی ہے اور ایسا ہے کہ یہ اڑ جائے گا، تو یہ ایسا کیس نہیں ہے. اس میں اگر کوئی بہت ریلیف دینے جائے گا تو اس کو بھی بہت بڑی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، جو ناممکنات میں سے ہے. یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے، اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. ہم تو اس وقت حصہ تھے، ہم نے اس وقت بات کی تھی، ہم نے اس وقت آواز بلند کی تھی، ہم نے اس وقت انٹرویوز دیے تھے، ہم نے اس وقت اخبار کی سہ سرخیوں میں آئے تھے کہ ہم نے کہا تھا غلط کر رہے ہو. 3 وزیر تھے جنہوں نے کہا تھا، سب سے زیادہ میں نے کہا، فواد چودھری نے کہا اور شیرین مزاری صاحبہ نے کہا. پھانسی میں چڑھا دیں اب ہمیں اس بات کے اوپر. تو ہم اس وقت بھی ہمیں اللہ میاں کی طرف سے کوئی ہمیں خواب آیا تھا کہ ہم نے 4 سال پہلے کی کہانی بتا دی تھی. ہم اس وقت بھی صحیح تھے، اس کے بعد بھی صحیح ہیں، آج بھی صحیح ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی صحیح رہیں گے. لیکن میں اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمہوری جنازہ آپ کو کھیلنا تھا
تو بکتے پھر جمہوریت کا. جمہوریت میں تو بادشاہت ہے, جمہوریت مذاکرات جس ملک میں بادشاہت ہے ادھر جمہوریت ہے. یہ ہو گیا, آپ نے کہا جمہوریت ہماری شام ہے, چلیے مانا شام ہے, مانا کیا سارے سیاستدان کہتے ہیں شام ہے, تو مجھے بتا دیں مذاکرات کدھر کھڑے ہوں گے پھر؟ مذاکرات آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ مذاکرات کے اندر کیا اچیو ہوگا؟ مذاکرات میں انیکا صاحبہ, مذاکرات میں دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں جیل میں رہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے عمران خان جیل میں رہے, گورنمنٹ چاہتی ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں وہ نان سٹارٹر ہے. اب سب کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے, 20 جنوری کا اس میں سے ہوا نکل جائے گی, پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی. ویسے ہی میں نے آپ کو 15 دسمبر 2024 کو کہا تھا میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو بہت ساری چیزیں تھم جائیں گی. ویسا ہوا نہیں ہوا, وہ جو سو کالڈ پریشر تھا وہ ختم ہوا نہیں ہوا. تو دیکھیں چیزوں کو سمجھیں, سمجھ کے آگے کریں, یہ گرم مسالے کے اندر نہ کریں, بہت باریکی سے دیکھیں. آپ ملک سے باہر پاکستان کے لیے 2025 ایک اچھا سال ہے. کہا تھا, آپ مجھے بتائیں آپ گئے کدھر تھے پہلے؟ امریکہ گئے تھے, امریکہ جا کے بات ہوئی ہے, کہیں اور گئے تھے, کہیں اور جا کے بات ہوئی ہے؟ آپ نے اس ٹائم پہ بھی پریس کانفرنس میں کلیئر نہیں کیا تھا آپ کدھر گئے. میرے جانے آنے سے چھوڑے نا, رزلٹ دیکھے کیا آ رہا ہے, وہ بھی پریڈکشن غلط تھی. آپ نے کہا میں واپس آؤں گا تو سب صحیح ہو جائے گا, تو آپ کے جانے آنے سے تو ریلیشن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آج پی ٹی آئی کے اندر کون سا آدمی ہے جس نے کوئی بتایا ہو کہ اس کے لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ تباہ اور برباد ہے؟ کوئی رپورٹ تو آ رہی ہو؟ سب اندر خانے شکرانے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ چلو یہ جیل میں گیا, بیوی کا حصہ بھی جو دینا تھا وہ بھی نہیں دینا پڑے گا, وہ بھی جیل میں گئی, رائٹلی سو. لیکن اب سب اقتدار کھیلیں گے, جمہوریت کھیلیں گے, ایک دوسرے کو ساتھ پریس کانفرنس اور چارٹر آف ڈیمانڈز کی تصویریں یوں کر کے کھچائیں گے. سب کمپرومائزڈ ہیں, سب ڈرامے باز ہیں, سب 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں. آپ کی ٹی وی کی سکرینز بتا رہی ہیں. کچھ لوگ جو عمران خان سے 190 ملین کا سوال کرتے تھے وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ سب تماشا آپ نے دیکھا ہے. یہ گندا کھیل آپ 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی نئی چیز تو نہیں آپ پاکستانی قوم کو دکھا رہی, یا کوئی نیا طوفان تو نہیں آ رہا پاکستان کے اندر. یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایک ادارے کے تگڑے آدمی کا احتساب ہو رہا ہے, منطقی انجام تک جا رہا ہے, تو اس کی امید میں ہم سمجھتے ہیں چیزیں بہتر ہونے لگیں گی اور بہتر ہو رہی ہیں. اچھا, وہ آپ نے میرے شو میں ہی بریک کی تھی خبر, وہ فیض حمید والی خبر آپ نے میرے شو میں ہی بریک کی تھی. اب ذرا مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے اس والے سیگمنٹ کی. مجھے یہ بتا دیں اس کیس میں اب کیا ہونے والا ہے, واٹ نیکسٹ؟ اس کیس میں بھی بقول آپ کے میں پہلے بتا دیتا ہوں, پہلے اس کا کورٹ مارشل ہوگا, اس کا سزا ہوگی. اس میں دو رائے ہے. اس نے جمہوریت کا بڑا بیڑا غرق کیا, اس نے اپنے ادارے کا بیڑا غرق کیا, اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اس نے لیڈر کے ساتھ مل کر لیڈر کی چیزوں پہ آ کر لیڈر کو کنگ میکر بنا کے تباہی پھیر دی. تو کیا سزا نہیں ہوگی اس میں؟ کب ہوگی؟ 45 سال آپ کو لگے تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کا یہ پتہ کرنے میں کہ یہ صحیح تھی یا غلط تھی, تو ابھی تو 4.5 سال بھی نہیں ہوئے اس کیس کو. کتنی جلدی کیا ہے, ہو جائے گا, ٹائم سے پہلے ہوگا. ادھر 45 سال نہیں لگیں گے, فکر نہ کریں. کب سے پہلے ہوگا واڈا صاحب, ریپیٹ کیجئے گا. 45 سال نہیں لگیں گے. 45 سال کو چھوڑے, آپ مجھے بتائیں, آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم ڈیٹ بتائی تھی اور وہی ڈیٹ نکلی تھی. ابھی آپ کے پاس ڈیٹ ہے, مجھے یہ بات پتا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے, تو مجھے بتا دیں. آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندر سپیڈی ٹرائل آپ دیکھیں گے, اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ سپیڈی ٹرائل ہوگا, اور اسی کی پیس پہ باقی سپیڈی ٹرائل بھی ہونے چاہیے. اور جہاں تک آپ کے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہیں, ان کو ایک اور چیز بھی بتا دوں. اگر 2 مہینے سے یہ ریٹن آرڈر تھا اور 2 مہینے اس کو لگ گیا آنے میں, تو 2-3 پیشیوں کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ یہاں 20-20 سال سے لوگ ہیں جن کے کیسز نہیں لگے ہوئے. کدھر ہیں آپ پاکستان میں بھائی؟ کوئی نیا ملک نہیں آپ چلے گئے جدھر آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں. 14 سال کی سزا ہوئی, آپ کے 20 سال تک کیسز کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن سینیٹر فیصل واڈا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہوں گے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنے کا ارادہ کر لیا. ان سے پوچھیں گے یہ ارادہ کیوں, کب, کیسے اور کب تک ہوگا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آف کورس عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر بھی ہیں. شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بس اب آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پوری تحریک آپ کے پاس آئی, آئین کی بالادستی کی بات کی, آپ نے ان کے ساتھ الحاق کیا ہے, ان کو جوائن کیا ہے, ان کے جو ان کا پوائنٹ ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. بس اب یہ فارملی آپ کا الائنس ہو گیا, کیا ہم کیا سمجھیں اس کو؟ دیکھیں, یہ تقدیر صاحب سے میری 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ
آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ملک کی بہتری اور ملک کی آگے لے جانے کا راستہ ہے۔ تو میں نے ان سے اس وقت بھی اتفاق کیا تھا، میں نے کہا تھا ہماری پارٹی ابھی انلسٹ نہیں ہوئی ہے، انلسٹمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بات کر لیں گے۔ تو آج وہ تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، کچھ سنت جماعت کے لیڈر تھے، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ پھر ہم نے بات چیت کی کہ آپ کی کیا سوچ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم جماعت میں مشاورت کر لیتے ہیں اور آپ کو آگاہ کر دیں گے، لیکن بنیادی طور پہ جو باتیں ہیں اسے تو کوئی پاکستانی پولیٹیکل آدمی، کوئی اور شخص بھی اس سے بات سے انحراف نہیں کر سکتا کہ ملک کو آگے لے جانے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ آئین کی بالادستی ہے، رول آف لا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں چلے گا۔ کیا چیزیں طے پائیں عباس صاحب؟ آپ فرما رہے ہیں آئین کی بالادستی ایک بات ہوگی، کیا یہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ جی بالکل سنگل پوائنٹ ایجنڈا، یہ کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، یہ کوئی جنرل پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، یہ صرف ایک بات پر اتفاق ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ آئین کا راستہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو، ملک کے اندر رول آف لا ہو۔ صحیح۔ عباس صاحب یہ تو مانا کہ ملک کو آگے لے کر جانے کا طریقہ کار آئین کی بالادستی ہے، مان لیا، لیکن آئین کی بالادستی کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو کیسے بالادست کرائیں گے؟ کیا عدالتوں کا رخ کریں گے، سڑکوں کا رخ کریں گے، عوام کا رخ کریں گے، گورنمنٹ سے بات ہوگی، کیسے؟ پہلے تو سوچ اپنائیں گے نا کہ ہم آئین کو مانتے ہیں، ہم آئین کے مطابق ملک چلانا چاہتے ہیں، پھر جو کام بھی آئین کے خلاف ہوگا اس کی آپ کو مخالفت کرنی پڑے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے کہ آواز اٹھاتے ہیں آپ کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ آئین سے متصادم ہے، اگر الیکشن چوری ہوتے ہیں یہ آئین سے متصادم ہے، کوئی حلف توڑتا ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ یہ آپ کو یہ مشکل راستہ ہے، آسان راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ یہ واحد طریقہ ہے، رول آف لا ہی ہے جو آپ کو ملک کو ترقی دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتجاج ہوگا ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم، سم پوائنٹ ان ٹائم ان فیوچر احتجاج ہوگا۔ دیٹ مینس احتجاج صرف پتھر مارنے کو نہیں کہتے، احتجاج کے بہت طریقے ہوتے ہیں، اور اصل احتجاج تو پارلیمان کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو پارٹیاں پارلیمان میں ہیں وہ پارلیمان کے اندر احتجاج کریں گی، آئین کے لیے بات کریں گی، آئین کی بالادستی کی بات کریں گی، نظام کو آئین کے مطابق کرنے کی بات کریں گی، تمام اداروں کو آئین کے اندر رہنے کی بات کریں گی۔ یہی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت کا۔ تو بس اب چلیے، آپ پتھر مار کر احتجاج، عوام پاکستان پارٹی نے ایک اور بھی وہ جو بجلی کا مسئلہ تھا کراچی کا، اس کے اوپر جب احتجاج کیا تھا تو ایک سڑک چھوڑی تھی پیسرز بائی اور وہیکلز کے پاس ہونے کے لیے۔ تو آپ کا احتجاج کا طریقہ الگ ہے، جن کے ساتھ آپ ایلائے بن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا طریقہ الگ ہے، ایس آئی سی، اچکزئی صاحب، ایم ڈبلیو ایم، ان سب کے طریقے الگ الگ ہیں احتجاج کے۔ سو ایٹ ون پوائنٹ کیسے آ کر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس طریقے سے ہم نے آئین کی بالادستی کرنی ہے؟ دیکھیں، وہ جو ایلائے ہیں وہ ایک الائنس کا حصہ ہے نا، الائنس ہی فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں وہیں پر طے ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے احتجاج کرنا ہے، لیکن پرتشدد جو احتجاج ہوتا ہے وہ کم از کم آئین کی بالادستی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر وہاں بھی آپ نے احتجاج جو کرنا ہے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہی کرنا ہے، تو جو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے وہی احتجاج ہوتا ہے۔ اگر آپ خود آئین توڑیں گے تو پھر احتجاج تو نہ ہوا۔ سو آپ یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کرنے کا طریقہ غلط ہے؟ نہیں، ان کا اپنا احتجاج ہے، وہ جو کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہے، حکومت نے قانون پاس کیے ہیں وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی آئین سے متصادم ہیں۔ جو تحریک انصاف نے جو جس طرح صوبائی حکومت جو یہاں آ کر کئی دفعہ ایک طرح سے حملہ آور ہوئی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، میں تو ہمیشہ کہہ چکا ہوں۔ تو ہر چیز کو آئین کے دائرے کے اندر رکھیں، لیکن پھر سب کو آئین کے دائرے کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت آئین کے اندر ہو، باقی جماعتیں باہر ہوں، آئین کے دائرے میں اور دوسرا جی رائٹ۔ اچھا بس اب مجھے یہ بتا دیجیے گا، چلیے حکومت نے جو قانون پاس کیے وہ بھی آئین سے متصادم، جو وہاں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کا طریقہ ہے وہ بھی آئین کی بالادستی کے لیے غلط۔ تو پھر مجھے یہ سمجھائیے گا، ان دونوں فریقین کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے اس ٹائم پر مذاکرات چل رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، القادر ٹرسٹ کو حکومت کے پاس دے دیا گیا اور 190 ملین کیس کے اندر سزا ہو گئی ہے، 14 سال خان صاحب کو اور 7 سال بشرا بی بی کو۔ اس کے بعد
مذاکرات کدھر آپ کی نظر میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں مذاکرات تو پی ٹی آئی اور حکومت کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی ایجنڈا عوام کے سامنے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے چند باتیں رکھی تھیں کہ جو لوگ کیسز ختم ہونے چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، تو یہی اگر ان کا ایجنڈا ہے تو وہ آپس میں طے کر لیں کیا کرنا ہے۔ جو کیس تھا اس کی سزا سنا دی گئی ہے، اس کا مستقبل میں کیا ہوگا وہ آپ کو وقت بتائے گا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خیال میں 2 پیشیوں کے اندر ہائر کورٹس کے اندر یہ کیس اڑ جائے گا۔ وارڈا صاحب کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر بعد پہلے سنی ہوگی، میرے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ 2-3 تو دور کی بات 6, 7, 8 کے بعد بھی نہیں ہونا۔ عباس صاحب آپ اس کو کس ڈگر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ، یا وارڈا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ؟ دیکھیں ہمارے ملک میں ہر وزیر اعظم پہ ہم نے کیس بنائے ہیں، ایک کو پھانسی دی ہے، ایک وزیر اعظم کو، میں بھی اس کیس میں ملزم تھا، عمر قید سزا دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہی کو میاں نواز شریف صاحب کو 2 کیسز میں بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ سب کچھ ملک میں ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کیس بناتے ہیں، جس طرح وہ پروسیکیوشن ہوتی ہے وہیں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کریں تو پھر سزا دیں تو پھر بات بنتی ہے۔ جب بھی ہم یہ توڑتے ہیں نظام کو، جب نظام کے مطابق پروسیکیوشن نہیں ہوتی، اور خاص طور پر نیب کے کیسز میں، نیب کے کیسز جو ہیں ان کی آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ 1999 سے لے کر آج تک یہ 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جب سے نیب بنی ہے، اور نیب ایک بھی سیاسی شخصیت کو کنوکٹ نہیں کر سکی۔ ابھی تو میں نے ججمنٹ دیکھی نہیں ہے، لیکن میں ویسے بھی بغیر پڑھے بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہوں گی۔ تو نیب کی ججمنٹ میں بے پناہ خامی ہوتی ہے، پروسیکیوشن میں بے پناہ خامی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو قانون ہے وہ کالا قانون ہے، وہ انصاف کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے کہ جب وقت تھا، اور اس وقت بڑی کوشش بھی ہوئی، میں خود اس میں ملوث تھا، اور لیکن انہوں نے یہ قانون ختم یا اس کو امینڈ نہیں ہونے دیا۔ تو اب وہی قانون کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ان کے لیے بھی اور ملک کے سیاسی نظام کے لیے بھی، کہ جب تک یہ کالا قانون رہے گا تو یہ اس قسم کے معاملات کے لیے استعمال ہوتا رہے گا۔ اس کے اندر گنجائش اتنی موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی معاملے میں کنوکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی نیب کا کیس کسی سیاسی شخصیت کے خلاف وہ یعنی مکمل طور پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، ہمیشہ وہ ختم ہی کر دیا گیا، کبھی پروسیکیوشن کے اندر اور کبھی اپیل کے اندر۔ تو اس کیس کو بھی وقت بتائے گا اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بات کو آگے ایکسٹراپولیٹ کیا جائے تو پھر یہ 14 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا، یہ 14 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا ہی ہوگی یا نہیں؟ نہیں، 7 سال کیا مطلب؟ مطلب 14 سال کی سزا خان صاحب کے لیے اور 7 سال کی سزا بشرا بی بی کے لیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ چیزیں سٹینڈ نہیں کرتی، تو آپ کو لگتا ہے یہ سزا سٹینڈ کر پائے گی؟ ماضی کا ریکارڈ تو یہی ہے، چیزیں سٹینڈ نہیں کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میرے سامنے میں اس کیس میں خود ایک ملزم تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب کو سن 2000 میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی، 25 سال کی سزا ہوئی تھی، اور انہوں نے تقریباً 6 مہینے بھی جیل میں نہیں کاٹے تھے۔ تو یہ ہمارے ملک میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ہوتا کچھ اور ہے، اس لیے ان کو اسی تناظر میں دیکھیں۔ تاریخ میں صرف بات یہ ہے کہ نہ تاریخ ان کیسز، ان ججمنٹس کو قبول کرتی ہے، نہ عوام کرتے ہیں، نہ قانون کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے پروسیکیوشن کرنی ہو کسی پولیٹیکل شخصیت کی، خاص طور پر وزیر اعظم کی، تو قانون کے دائرے کے اندر رہیں۔ انصاف کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، تو ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسپیشلی یہ ٹرائل اگر آپ جیل کے اندر ٹرائل کریں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو ججمنٹ کرنا کہ یہ کیس صحیح طرح پروسیکیوٹ ہوا یا اس میں انصاف کے پورے تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ اور جب بھی ججمنٹس اپیل میں جاتی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جی اچھا، بس اب خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے۔
شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیڈرز کہتے رہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کو واپس باہر لے کر آنا چاہیے. دس شوڈ بی ون آف دا ڈیمانڈز جو کہ مذاکرات میں ہو رہی ہے. ایسا پاسبل ہے کہ کسی کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، بالخصوص عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی ریلیف دیا جا سکے؟ دیکھیں ریلیف جو ہے آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دے سکتے ہیں جب انڈر ٹرائل معاملہ ہو، یعنی جب تک یہ ججمنٹ نہیں آئی تھی اس وقت تک نیب اس کیس کو ختم کر سکتا تھا. یہ اختیارات چیئرمین نیب کے پاس ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب کنوکشن ہو جائے تو پھر اپیل کے پروسیس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے یا پارڈن کے ذریعے ہوتا ہے. یہ دو طریقے ہیں. لیکن میں پھر گزارش یہ کر دوں کہ جب بھی ان کیسز کی ججمنٹ آئے گی، میں نے پڑھی نہیں ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا کہ کس بات پہ کنوکشن ہوئی ہے. اگر وہ ملک کا قانون توڑنے پہ ہوئی ہے، اور میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ جس پروسیس سے وہ معاہدہ اپروو کیا گیا ہے جو کابینہ کے اندر، وہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا، تو اس کو اگر آپ ایگزامن کریں گے، اب اس کی سزا کیا بنتی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ججمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ جو نیب کے کیسز ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں قانونی طور پر کہ ان کی ججمنٹ سٹینڈ نہیں کرتی ہیں جب بھی وہ اپیل کے پروسیس میں جاتے ہیں. اوکے. ویسے اس کے اندر نیب آرڈیننس 1999 کا 4, 6, 5 یعنی ایک تو کرائم کے اندر ابیٹمنٹ کا، پھر اپنی اتھارٹی کا مس یوز، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں. تو یہ جو آج ججمنٹ سنائی گئی ہے، یقیناً we'll have to see کہ where does it stand. لیکن بس اب 20 جنوری بھی آ رہا ہے، اور 20 جنوری میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اوتھ لے رہے ہیں، اور اوتھ سے امیدیں وابستہ تھیں. اٹس اے فیکٹ کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران کی اس سے امیدیں وابستہ تھیں کہ ٹرمپ آئیں گے، عمران خان کو بچائیں گے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یو ور اے فارمر پرائم منسٹر، کین دس بی اے پاسبلٹی؟ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں، اس لیے کوئی چیز بھی خارج از امکان نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ملک دوسرے ملک کے جوڈیشل معاملات میں انٹرفیئر کرے گا. میاں صاحب کا جو معاملہ ہے، جب میاں صاحب ملک سے باہر گئے تھے سن 2000 میں، تو اس وقت بھی یہ تاثر تھا کہ سعودی عربیہ یا کسی اور دیگر عرب ممالک کی ماں پر یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن اس وقت شاید حالات، حقائق کا پورا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. تو اب میرا نہیں خیال کہ امریکن صدر کوئی پہلے دن ہی آ کر پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے. یہ توقع لگانا اور یہ ایکسپیکٹیشن کہ دوسرے ممالک ہمارے نظام کے اندر، جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا نظام ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کے اندر مداخلت شروع کریں گے تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، مداخلت پھر چلتی رہے گی. لیکن ماضی میں ہوا ہے، آپ کو یاد، میں نام بھول گیا، جو سی آئی اے کے ایجنٹ تھے جن کو یہاں پر پکڑا گیا تھا، انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ریمنڈ ڈیوس جی. تو وہ بھی اسی قسم کا معاملہ تھا، لیکن وہ اس ملک کا شہری تھا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا، اور وہ کیا ریلیف دلوا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب یہ جو بس اب پوری گورنمنٹ کی طرف سے، اور بڑے مین منسٹر، فیڈرل منسٹر جو کہ پی ایم ایل این کے بڑے پرانے رہنما ہیں، آپ کے ساتھی رہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم، وہ کہتے ہیں کہ بیرونی دباؤ تو ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کسی طریقے سے ان کے ایجنڈا پر چلے گی. اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی حکومت کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چل سکتی، یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، یہ فلانے کے ایجنڈے پہ چل پڑا ہے، فلانے کے ایجنڈے پہ چل پڑا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی پولیٹیکل لیڈر کسی اور کے ایجنڈے پہ چلتا ہے. الزامات ماضی میں بھی لگے ہیں، شاید آگے بھی لگتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگر ہمارے عدل کا نظام صحیح ہوگا تو آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے گا. اگر آپ کے عدل کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، انصاف نہیں مل رہا ہوگا، پھر ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ اپنے سینئر پولیٹیکل لیڈرز کو، اسپیشلی وزیر اعظم جس کو پوری دنیا جانتی ہے، آپ ماضی میں دیکھ لیں تو سکار علی بھٹو سے دیکھ لیں، ایک میرا خیال ہے اس کے بعد جنیجو صاحب آرام سے رہے، اس کے بعد میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری،
یوسف زئی گیلانی، جی ایک لمبی فہرست ہے، راجہ صاحب جو تھے، سب آدمیوں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے اور ان سے اینڈ پہ کچھ ہوا بھی نہیں ہے ان کے خلاف. تو یہ ہم نے اپنے آپ بدنام. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. یہ بڑی لمبی فہرست آپ نے بتائی ہے، اس لمبی فہرست کے بارے میں کسی اور دن بھی بات کریں گے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ اعتراض ہے کو ریپ اپ کرتے ہیں. آج بڑا فیصلہ آیا ہے، اس بڑے فیصلے پہ کل بھی انشاءاللہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے واٹ نیکسٹ، بیکاز واٹ نیکسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن رائٹ ناؤ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.